28 तारीख को मुल्कगीर शटर डाउन हड़ताल की भी कॉल दी गई है और उसकी भी तैयारियां शुरू हैं। मैंने इमरान खान साहब से ये 9 मई से 4-5 दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी। मैं ख़ुद ज़मान पार्क गया था, हाफिज़ नईमुर रहमान साहब भी मेरे साथ थे। अगर वक्त और हालात ने ज़रूरत पेश की कि नौजवानों को, तलबा को मैदान में निकलना हो तो पाकिस्तान के तलबा और नौजवान भी इस इम्तिहान में पूरे उतरेंगे। फॉर्म 45 और 47 का जितना भी रौला डाला जाए, लेकिन हुकूमत में तो सारे मौजूद हैं। PTI की KP में हुकूमत है, मुस्लिम लीग की पंजाब में हुकूमत है और सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, बलूचिस्तान में सब मिलकर हुक्मरानी कर। मैं तो नौजवानों की हर जगह आंखों में चमक भी देखता हूँ और मुस्तकबिल की एक उमंग भी देखता हूँ। इंशाअल्लाह यही नौजवान पाकिस्तान की तामीर नौ के लिए एक बड़ी ताकत और क़ुव्वत बनेंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैनल 1 to 1 पे आज हम बात करेंगे एक ऐसे धरने के बारे में जो पूरे पाकिस्तान में सदाओं के कहत में बारिश का पहला कतरा साबित हुआ। जब पूरे मुल्क में फस्तायत राज कर रही थी तो उसमें एक शख्स ने पूरे पाकिस्तान के अवाम के दिलों की आवाज़ को अपनी ज़ुबान पर लेकर आए, और ना सिर्फ ये कि लेकर आए बल्कि पूरा प्रैक्टिकल मॉडल प्रेजेंट किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जमात इस्लामी के उस धरने की कि जिसके अंदर हर तरफ हाफिज जिंदाबाद के नारे लग गए, और उस धरने के ऊपर जब हाफिज जिंदाबाद के नारे लगे तो हुकूमती अरकान भी खुश हुए और धरने के शुरका भी खुश हुए। ज़रा आइए हम आपको उस वीडियो का एक क्लिप दिखाते हैं कि जिसके अंदर हाफिज जिंदाबाद के नारे लगे तो क्या सूरत हाल पैदा हुई। अभी आप हाफिज हाफिज के नारे लगा रहे थे, मोहसिन नकवी साहब, तारड़ साहब खुश हो रहे थे। मैंने कहा ये आपके हाफिज के नहीं, ये हमारे हाफिज के नारे हैं। इस पूरी सूरत हाल पर तबसरा लेने के लिए हमारे पास वो शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने स्टेज पर हुकूमती अरकान को ये नारे का जवाब दिया। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं नायब अमीर जमात इस्लामी जनाब मोहतरम लियाकत बलोच साहब। आइए हम उनसे इस धरने का अहवाल जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया भाई। सर, हम सबसे पहले तो हम अपने नाजरीन को ये बताना चाहेंगे कि जमात इस्लामी के जो 4 मेजर मुतालबात थे जो गवर्नमेंट ने तस्लीम किए हैं, थोड़ा सा आप उसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पाकिस्तान तो इस वक्त बड़े बहरानों से घिरा हुआ है। आइनी बहरान है, सियासी बहरान है, 2024 का जो इंतखाबी बहरान है वो और गहरा हो रहा है। लेकिन सबसे बढ़कर यह है कि अवाम के माशी और इक़्तिसादी मसाइल इस कदर गंभीर हो गए हैं कि लोगों का अब सियासत से ताल्लुक़ नहीं है, वो किसी की कॉल पे निकलने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी वजह से जो ताकतवर तबके हैं वो अवाम पर अपनी तसल्लुत को मज़ीद गहरा करते चले जा रहे हैं। तो जमात इस्लामी ने इसी बात का फ़ैसला किया कि आम आदमी की भी आवाज़ को बुलंद करना चाहिए। इसी मकसद के लिए हमने धरना दिया और पहले दिन ही हमने ऐलान किया कि ये हमारा कोई पार्टी एजेंडा नहीं है, हमारे कोई ज़ाती मफादात नहीं हैं, हम कोई अपने आप को मुकदमात से निजात नहीं दिलाना चाहते, हम तो आवाम को रिलीफ दिलाना चाहते हैं। और इसीलिए जब हमने धरने के लिए गए तो इस्लामाबाद के तमाम रास्ते बंद थे, कंटेनर्स थे, लेकिन 26 नंबर चुंगी पर भी, 0 पॉइंट पर भी, फैज़ाबाद पर भी हमारे सब लोग पहुँचे और उन तमाम रुकावटों को दूर किया। और हम चाहते तो हम उसी वक्त भी डी पॉइंट पे जा सकते थे, डी चौक में, और वहाँ जाके जलसा करके खड़ा करके वापस आ सकते थे। लेकिन हमारे पेश नज़र तो ये था कि ये एक दिन का प्रोग्राम नहीं है, एक लंबी मुद्दत का प्रोग्राम है, आवाम को रिलीफ दिलाना है। इसलिए हमने 26 नंबर चुंगी पर भी जलसा किया, हमारे लोग डी चौक भी पहुँचे
پھر 0 پوائنٹ اور شکر پڑیاں پر بھی ہمارے جلسے ہوئے، اور اس کے بعد پھر مری روڈ پر ہم نے پڑاؤ ڈالا۔ جس وقت ہم نے دھرنے کا آغاز کیا تو حکومت نے رابطہ کیا کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ پھر وہ مذاکرات کے ہمارے 5 راؤنڈ ہوئے، اور آخری مرحلے پر ان کے وزراء ہمارے دھرنے میں آئے، اور انہوں نے وہاں دستخط بھی کیے، خطاب بھی کیا، اور ہم نے اعلان کیا کہ یہ بجلی کے بلوں کی کمی، پٹرول کی قیمتوں میں کمی، اور تنخواہ دار طبقے پر جو اضافی ٹیکس ہے اس کے اندر ریلیف دینے، اور جاگیرداروں اور بڑے لینڈ ہولڈرز پر انکم ٹیکس کے نظام کو لانا، پھر جو دکاندار ہیں، ایکسپورٹرز ہیں، ان پر جو اضافی بوجھ ہے اس میں کمی لانا، اور سب سے بڑا یہ تھا کہ آئی پی پیز کا جو ایک اندھا کنواں ہے جس میں ہزاروں ارب ڈالر پھینک دیے گئے ہیں، اور جس کی وجہ سے پاکستان ایک بڑی مشکلات سے دوچار ہے۔ تو یہ معاہدہ طے پا گیا۔ پھر ہم نے کہا کہ ہم معاہدے کے بعد اپنے دھرنے کو مؤخر کر رہے ہیں، لیکن ہم پورے ملک میں احتجاج بھی جاری رکھیں گے تاکہ حکومت 45 دنوں میں اپنے وعدے کی تکمیل کرے۔ یہ نہیں کرے گی تو ہم پھر واپس احتجاج کی طرف آئیں گے، لانگ مارچ کی طرف آئیں گے، اور اسلام آباد کی طرف دھرنے کے لیے جائیں گے۔ اس لیے حکومت کے پاس مہلت عمل یہی ہے کہ وہ وعدے کی تکمیل کرے، اور ہم پورے ملک میں احتجاج کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ سر ہم نے بھی اس کے اوپر تھوڑی سی کچھ انفارمیشن اکٹھی کی ہے۔ آئی پی پیز تقریباً 100 کے قریب آئی پی پیز ہیں، اور 40 کے قریب پاکستان کے نامور اور بڑے بڑے خاندان ہیں جن کی ملکیت میں وہ تمام آئی پی پیز ہیں، جس کے اندر ہمارے وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب کے صاحبزادے کی ملکیت میں بھی کچھ آئی پی پیز موجود ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ گورنمنٹ، سٹنگ گورنمنٹ کے لیے پاسبل ہوگا کہ وہ خاندان جو گورنمنٹ میں ایک طرف بیٹھے ہیں، آپ ان سے ان کی مخالفت میں ہی ایک ایگریمنٹ ایسا امپلیمنٹ کروانے میں سمجھتے ہیں پریکٹیکلی کیا یہ پاسبل ہوگا؟ اس کو کامیاب کروا پائیں گے آپ؟ دیکھیں، آئی پی پیز کا جو دھندا ہے 1994 سے شروع ہوا۔ پھر یہ جو آئی پی پیز کے مالکان ہیں، شیئر ہولڈرز ہیں، یہ صرف مسلم لیگ میں نہیں، یہ پی ٹی آئی میں بھی رہے ہیں، یہ پیپلز پارٹی میں بھی رہے ہیں، یہ دیگر جماعتوں میں بھی رہے ہیں، اور یہی پارٹیوں کے فنانسر بھی ہوتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے حکومتیں ہر دور میں سوچتی ہیں لیکن ان پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتی، ان پر کوئی عمل نہیں کر سکتی۔ لیکن ہم نے اس سلسلے میں ایک پختہ بات کی ہے کہ اس وقت آئی ایم ایف کا ڈراوا دیا جاتا ہے۔ آئی ایم ایف نے بھی کہا ہے کہ بھی آئی پی پیز کے معاہدوں پر نظر ثانی کرو۔ آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے بھی رپورٹ دی ہے کہ یہ ناقص معاہدے ہیں، پاکستان کے لیے نقصان دہ ہیں، اس کو ری وزٹ کرنا چاہیے۔ اسی طرح آپ آئی پی پیز کا دیکھیں، 52% ملکیت ہے حکومت پاکستان کی، 23% ہے چائنا کا جو سی پیک کے ذریعے پروجیکٹس ہیں، اور 25% ہیں نجی مالکان، اور اس میں یہی لوگ ہیں کہ جو پاکستان کے اپنے صنعت کار ہیں۔ ان کا صرف یہی ایک پروجیکٹ نہیں ہے، ان کے اپنے صنعت کے بہت سارے اور ادارے بھی ہیں۔ تو ہم نے تو یہی بات کی ہے کہ جب پاکستان ڈوب رہا ہے، پاکستان کے عوام اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ مہنگی بجلی اس وجہ سے ہے کہ آئی پی پیز میں کیپیسٹی بلنگ ہے اور ڈالرز میں اس کی ادائیگی کی جاتی ہے، جس سے بجلی کا چلنا ناقابل برداشت ہو گیا ہے، پٹرول کی قیمتیں ناقابل برداشت ہو گئی ہیں۔ جب بجلی اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو زراعت بھی، صنعت بھی، تجارت کا پہیہ رکتا ہے، روزگار بند ہوتا ہے، کاروبار بند ہوتا ہے۔ تو ہم نے پوری تفصیل اور دلائل کے ساتھ یہ ساری باتیں پیش کی ہیں، اور اس کے پورے ٹی او آرز بھی تیار کر کے دیے، اور وہ اب ٹاسک فورس میں اس کا حصہ ہیں۔ انہوں نے اپنے کام کا آغاز کیا ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ حکومت یہ ہمت نہیں کرے گی کہ 25 کروڑ عوام کی مزاحمت کا سامنا کرے اور مٹھی بھر لوگوں کی سرپرستی کرے، وہ عیاشی کریں اور عوام کی اکثریت ماری جائے۔ اب یہ نہیں ہوگا۔
اللہ کرے کہ جیسا آپ فرما رہے ہیں اس سے عوام کو ریلیف ملے، غریب آدمی کو ریلیف ملنا بھی چاہیے، کیونکہ اتنی پریشانیوں میں گھری ہوئی عوام کو کوئی ایک اچھی خبر مل جائے تو ہو سکتا ہے کہ اس سے ان کے دکھوں کا مداوا ہو۔ اللہ کرے ایسا ہو، خدا نہ خواستہ اگر ایسا نہیں ہو پاتا تو اس صورت میں آپ کا گورنمنٹ کو کیا الٹیمیٹم ہے؟ دیکھیں، ہم اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں پولرائزیشن ہے اور سیاست کی بہت زہریلی پولرائزیشن ہے، اور پھر سیاست میں ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کا بھی ایک بڑا کلچر موجود ہے۔ اس لیے جب سب کا اتفاق ہے کہ بھی یہ مطالبات درست ہیں اور اس کے مانے جانے سے عوام کو ریلیف مل سکتا ہے، اور ایک معاہدے کا مرحلہ ہوا ہے غیر سیاسی اور مرحلہ ہوا ہے، تو اس کے بعد تو ملک کے تمام سیاسی جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں انہیں عوام کی ریلیف کے لیے ہمارا ساتھ دینا چاہیے، لیکن یہ ساتھ دینے کی بجائے ایک ایسا عمل اختیار کیا جاتا ہے جس سے اسٹیبلشمنٹ کو فائدہ ہو اور ان لٹیروں کو فائدہ ہو اور اس قوم کی کچومر نکالنے والوں کا فائدہ ہو۔ لیکن وقت اور حالات ثابت کر رہے ہیں کہ ہمارا اخلاص موجود ہے، ہم عوام کو ریلیف دلانا چاہتے ہیں، اس لیے ملک کے تمام سیاسی اسٹیک ہولڈرز کو عوام کے ریلیف کے لیے ان مطالبات کے ساتھ کھڑا ہونا ہی ملک و ملت کے لیے بہتر ہے۔ اس لیے ہم جانتے ہیں کہ بھی حکومتیں جو ہیں وہ کوئی نیت کی اچھی نہیں ہوتی، ان پہ بہت سارے دباؤ ہوتے ہیں، مفادات ہوتے ہیں، پھر مفادات کے ٹولے اکٹھے ہیں جن کے اپنے ذاتی مفادات ہوتے ہیں۔ اس ساری چیزوں کی موجودگی میں جو عوامی پریشر ہے، عوام کا مطالبہ ہے، اب یہ جو دھرنا ہے اس نے گھر گھر پیغام پہنچایا ہے، ملک کی خواتین نے اس کی حمایت کی ہے، بڑی تعداد میں صنعت کار، تاجر، دکاندار دھرنے میں آتے رہے، اور روزانہ ہمارا ایک سیشن تاجر برادری کے لیے ہوتا تھا، لوگ آ کے تقاریر کرتے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دھرنے نے اپنا کام کیا ہے، ابھی بڑا کام باقی ہے، اور ہم انشاءاللہ اس سلسلے میں اپنی جد و جہد کو جاری رکھیں گے۔ آپ دیکھیں، دھرنا مؤخر ہوا تو یہی خیال تھا کہ اب دھرنا لپیٹ کے ہم گھر چلے جائیں گے، لیکن دوسرے دن ہم نے پنڈی میں بہت بڑا جلسہ کیا، پھر لاہور میں کیا، پشاور میں کیا، پرسوں ملتان میں کیا ہے۔ اب حافظ نعیم الرحمن صاحب کل کراچی میں تمام لوگوں کے ساتھ ایک بڑی میٹنگ اور کانفرنس کریں گے، پھر کوئٹہ میں، پھر حیدرآباد میں، پھر پشاور میں، پھر راولپنڈی، اسلام آباد میں، اور پھر لاہور میں بھی اسی طریقے سے ہوں گے، تاکہ ہم پوری تیاری کے ساتھ اگر احتجاج کا مرحلہ آتا ہے تو اس کی پوری تیاری کریں گے۔ 28 تاریخ کو ملک گیر شٹر ڈاؤن ہڑتال کی بھی کال دی گئی ہے، اور اس کی بھی تیاریاں شروع ہیں، اور انشاءاللہ تاجر بھی، صنعت کار بھی، ٹرانسپورٹر بھی، سب لوگ جو ہیں کہ اس کا ساتھ دیں گے۔ ابھی آپ نے امیر جماعت اسلامی جناب حافظ نعیم الرحمن صاحب کی بات کی۔ حافظ نعیم الرحمن صاحب بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہوئے، انہوں نے سب سے پہلے اس فسطائیت کے دور میں وہ آواز اٹھائی جو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی سیاستدان اٹھاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنی سیٹ سرنڈر کرتا ہوں، اور میں نہیں سمجھتا، میرے پاس جو فارم 45 اور فارم 47 کے رزلٹس ہیں وہ مختلف ہیں، جو فارم 45 ان کو دیے گئے انہوں نے کہا اس کے مطابق پی ٹی آئی وہاں سے جیتی ہے۔ ایسے ہی جینٹل مین جیسچر کا مظاہرہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کسی اور طرف سے بھی آتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس کا اجر انشاءاللہ ان کو عطا کرے گا۔ کیا آپ دیکھتے ہیں کہ جس طرح جینٹل مین جیسچر انہوں نے ابھی دکھایا ہے، اس کا مظاہرہ اگر پی ٹی آئی کی جانب سے کچھ اس طرح کا کیا جاتا ہے تو مستقبل میں دونوں جماعتیں مل کر عوام کے ان ایشوز پر آواز اٹھا سکتی ہیں جو کہ اس وقت پاکستان کی عوام کو فیس کرنا پڑ رہا ہے؟ پی ٹی آئی کے کارکنان کے ساتھ ہماری پوری ہمدردی ہے۔ ابھی یہ 2024 کا الیکشن ہوا ہے، ہم تو ظاہر ہے الیکشن آ رہے ہیں، لیکن پورے ملک میں جہاں بھی ممکن ہوا ہے، جتنے بھی ہمارے پاس فارم 45 موجود تھے، ہر حلقے میں آگے بڑھ کے ہم نے اس سلسلے میں پورا تعاون کیا تھا۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جو اصولی بات ہے اس پر جو سٹینڈ لیا جائے وہی عزت کا باعث ہوتا ہے۔ ابھی عمران خان صاحب نے دھرنے کی اور مطالبات کی حمایت کی اور اعلان کیا کہ پی ٹی آئی اس کا ساتھ دے، لیکن لوگ پی ٹی آئی کے تو نہیں آئے۔
اور انہیں چاہیے تھا کہ عمران خان صاحب کی اس آواز پہ، اس ہدایت پہ انہیں اس دھرنے کے لیے یا وہاں آنا چاہیے تھا یا دھرنے کے مطالبات کی حمایت میں اپنے پلیٹ فارم میں آواز اٹھانی چاہیے تھی۔ اچھا سر، ایسا بھی کچھ سننے میں آیا ہے کہ کچھ پی ٹی آئی کے ورکرز جو اس دھرنے میں شامل ہونا چاہتے تھے، جماعت اسلامی کے بھی ورکرز کو اور پی ٹی آئی کے ورکرز کو بھی اٹھا لیا جاتا تھا، اور اس کے بعد جو پی ٹی آئی کے ورکر سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ کے تعلق کس جماعت کے ساتھ ہے، اور جماعت اسلامی سے بھی پوچھا جاتا تھا، تو پھر پی ٹی آئی کے ورکرز کو حوالات میں بھیج دیا جاتا تھا اور جماعت اسلامی کے ورکرز کو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ کیا ایسا درست ہے؟ میرے علم میں تو ایسی بات نہیں آئی کہ دھرنے کے حوالے سے کوئی پی ٹی آئی کے لوگوں کو اٹھایا گیا ہو یا ان کو حوالات میں بھیجا گیا ہو۔ یہ بھی ایک سیاسی کلچر ہوتا ہے کہ جائیں نہ جائیں لیکن مشہور کر دیں جی کہ میرے اوپر بڑا پریشر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دھرنے کے حوالے سے تو کوئی ہمارے پاس ایسی رپورٹ نہیں ہے۔ جماعت اسلامی کے لوگ گھروں سے اٹھائے گئے، ہمارے اپنے گھر میں یہاں چھاپا مارا گیا، ہمارے گھر سے جو لوگ موجود تھے ان کو اٹھا کے لے گئے۔ احمد سلمان صاحب یہاں موجود نہیں تھے، پکڑنے تو ان کے لیے آئے تھے، لیکن یہ نہیں کر سکے۔ لیکن جب تحریکیں اور احتجاج ہوتے ہیں پھر جیلیں بھی آتی ہیں، سلاخیں بھی ہوتی ہیں، قید و بند بھی ہوتی ہے، حکومت کی سختیاں بھی ہوتی ہیں۔ اگر ان کے سامنے رک جائیں اور آپ گھبرا جائیں، آپ پیچھے ہٹ جائیں اور اس انتظار میں رہیں کہ بس آپ کے لیے ایک ریڈ کارپٹ بچھا دیا جائے اور تمام چیزیں آسانی کے ساتھ ان کے لیے مہیا کر دی جائیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ جب آپ ایک انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں، تبدیلی لانا چاہتے ہیں، اس پورے نظام کو بدل دینا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے تو پھر بڑی قربانیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں نہیں کہتا کہ بھی ہر چیلنج کو جو ہے کہ اپنے گلے میں ڈال لیا جائے، لیکن جب کوئی لیڈرشپ کی طرف سے کال آ جائے، جب پارٹی کوئی فیصلہ کر لے تو پھر یکجان ہو کے، یکسو ہو کے، یک آواز ہو کے اس کے لیے سب کو لگ جانا چاہیے۔ پھر کوئی اسٹیبلشمنٹ، کوئی ریاست کی طاقت عوام کے سامنے نہیں ٹھہر سکتی۔ آپ دیکھیں بنگلہ دیش میں ابھی حال ہی میں ایک پاپولر موومنٹ اٹھی، طلبہ اور نوجوان اٹھے اور 300 لوگوں کو مار دیا گیا، ہزاروں لوگوں کو جیلوں میں بند کر دیا گیا۔ لیکن جب لوگ میدان میں نکل کھڑے ہوئے تو حسینہ واجد کو خود اپنی منصب بھی چھوڑنا پڑا، ملک بھی چھوڑنا پڑا اور ان کو ایک بڑی رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس لیے جب پارٹیاں کوئی دعویٰ کریں، اعلان کریں، پھر اس اعلان کے مطابق پارٹی ورکر کو پوری جرت کے ساتھ اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ سر بالکل آپ کی یہ بات درست ہے۔ بنگلہ دیش میں جو اسٹوڈنٹ موومنٹ آئی، پاکستان میں سب سے بڑی جو اسٹوڈنٹس کی پاور ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے پاس ہے، اور انتہائی آرگنائزڈ اور ویل ڈسپلنڈ اور اسٹرانگ آرگنائزیشن ہے جماعت اسلامی کے اسٹوڈنٹ ونگ کی۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں اگر آپ کو اپنی تحریک جو کہ آپ عام عوام کی آواز کو بلند کرنے کے لیے اٹھا رہے ہیں، اس میں اگر آپ کو اسٹوڈنٹس کی مدد درکار ہوگی تو کیا آپ اپنی اسٹوڈنٹ پاور کو بالکل اسی طرح سے استعمال کرنا چاہیں گے جیسا کہ بنگلہ دیش کے اندر ایک بہت بڑے انقلاب کا وہ باعث بنی؟ میرا خیال ہے کہ بھی ہر ملک کا اپنا ایک ماڈل ہوتا ہے، اس کے اپنے واقعات ہوتے ہیں۔ بنگلہ دیش کا اپنا ہوگا، ترکی کا اپنا ہوگا، تیونس کا اپنا ہوگا، اور دنیا میں مختلف ممالک میں اپنے اپنے ماڈل ہوں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کی نقل میں آپ اپنے تھپڑ سے اپنے منہ کو لال کر لیں۔ جو آپ کے پاس واقعات، حالات اور سچویشن ہوگی اسی کے مطابق آپ کو لائن آف ایکشن بنانا ہوگا۔ اگر وقت اور حالات نے ضرورت پیش کی کہ نوجوانوں کو، طلباء کو میدان میں نکلنا ہو تو پاکستان کے طلباء اور نوجوان بھی اس امتحان میں پورے اتریں گے۔ لیکن ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے، ہمارے ملک میں تو آئین موجود ہے، عدالتیں موجود ہیں، انتخاب ہوتا ہے، پارلیمنٹ ہے، حکومتیں ہوتی ہیں۔ فارم 45 اور 47 کا جتنا بھی رولا ڈالا جائے، لیکن حکومت میں تو سارے موجود ہیں۔ پی ٹی آئی کی کے پی میں حکومت ہے، مسلم لیگ کی پنجاب میں حکومت ہے، اور سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، بلوچستان میں سب مل کر حکمرانی کر رہے ہیں، اور وفاق میں بھی اسی طریقے سے اتحادی حکومتیں موجود ہیں۔ ہر کوئی حکومت کو بھی انجوائے کر رہا ہے، اور وہ وفاق بھی اور صوبے بھی اپوزیشن کا رول بھی ادا کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے یہ عوام کو کنفیوز کر دیا گیا ہے۔ کبھی آپ اگر انتخاب کو ناجائز سمجھتے ہیں تو پھر حکومتیں کیوں لے لی ہیں؟ اگر آپ انتخاب کو ٹھیک نہیں سمجھتے تو اس غلط انتخاب کی بنیاد پر
آپ پھر کرسیوں اور اقتدار سے کیوں چمٹے ہوئے ہیں؟ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں انتخاب ٹھیک نہیں ہوتا۔ یہ 2013 کو لے لیں، اس وقت بھی عمران خان صاحب نے بڑی مہم چلائی کہ 35 پنکچر لگائے گئے۔ پھر 2018 کا الیکشن آیا تو یہ بڑی مہم کھڑی ہو کہ RTS بٹھا دیا گیا ہے اور 40-42 سیٹوں پہ پنکچر لگائے گئے ہیں۔ اسی طریقے سے اب 2024 کا الیکشن ہے، اگر فارم 45 کو ٹھیک طریقے سے پڑتال ہو جائے، جس کا عوامی مینڈیٹ ہے اس کو مل جائے تو اس کا حق ہوگا، ملک میں سیاسی بحران ختم ہوگا اور استحکام کی طرف آگے بڑھیں گے۔ لیکن ایشو یہ ہے کہ بھی ہر 5 سال کے بعد ایک لاڈلا جو ہے وہ گودی سے اتار دیا جاتا ہے اور دوسرا لاڈلا تیار ہو جاتا ہے۔ ایک جو ہے 5 سال کے لیے انتخابات میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مرضی کے نتائج کو انجوائے کر لیتا ہے، اگلے 5 سال کے لیے جو انتخاب ہوتا ہے کوئی نیا دھڑا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے ہر دھاندلی کر کے انجوائے کرتا ہے اور پھر اگلی دفعہ کے لیے کوئی نیا تیار کر دیا جاتا ہے۔ اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ جو سیاسی بحران ہیں اس وجہ سے ہیں کہ سیاستدانوں میں، سیاسی جماعتوں میں اقتدار کی ہوس پیدا ہو چکی ہے اور ممبری کی ہوس پیدا ہو چکی ہے اور جیت کا ایسا چسکا ہے، چاہے وہ جتنی ذلت اور خواری ہو لیکن جیتنا چاہیے اور بالآخر ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہتا۔ اسی لیے سیاستدانوں کو ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھنا ہوگا، انہیں اپنی اصلاح کرنی ہوگی اور انہیں درست سمت میں آگے بڑھنا ہوگا۔ آئین، جمہوریت اور صاف شفاف انتخابات۔ حافظ نعیم الرحمن صاحب نے ایک مثال پیش کی ہے کہ ان کو سیٹ دی جا رہی تھی لیکن انہوں نے انکار کر دیا کہ میرا حق نہیں بنتا۔ لیکن اسی طریقے سے باجوڑ میں بھی ہماری سیٹ جیتی ہوئی تھی، دیر لوئر میں بھی ہماری سیٹ جیتی ہوئی تھی، لیکن ہم سے چھین کر PTI کو دے دی گئی۔ PTI کے کسی نے ہمت نہیں کی کہ نہیں بھی میرا حق نہیں بنتا، یہ جماعت اسلامی کا حق ہے، یہ اس کی سیٹ ہونی چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مثالیں ہر جگہ پیدا ہونی چاہیے اور اسی طریقے سے معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ سیاستدان مل بیٹھیں، قومی ڈائلاگ کریں اور قومی سطح پر ان معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے اتفاق کریں تو یقیناً پاکستان میں بڑے وسائل ہیں، قوم باصلاحیت ہے، نوجوان باصلاحیت ہیں اور یہ ملک بحرانوں سے نجات پا سکتا ہے۔ فسطائیت کا اثر جو دور چل رہا ہے اس وقت، جو کوئی بھی آواز اٹھاتا ہے، خواہ اس کا مقصد کچھ بھی ہو، اس کو دبا دیا جاتا ہے یا پھر اس کو غائب کر دیا جاتا ہے۔ ایسا نظام تقریباً پچھلے کافی سالوں سے چل رہا ہے، دہائیاں گزر گئی ہیں، ہم نے تو اس میں کسی قسم کی اس میں کبھی شدت بہت زیادہ آ جاتی ہے، کبھی تھوڑا سا اس کو موڈیریٹ کر دیا جاتا ہے، کبھی تھوڑا سا لو ٹون کر دیا جاتا ہے، کبھی اس کو ہائی ٹون کر دیا جاتا ہے۔ اس وقت یہ ہائی ٹون پہ ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ کا اس وقت پاکستان میں کردار چل رہا ہے، یہ کیا ٹھیک ہے اور اس سے ملک ترقی کے راستے پر جائے گا یا لوگوں کی مایوسیوں میں اضافہ ہوگا؟ لیکن جو اسٹیبلشمنٹ کی بالادستی اور مداخلت ہے یہ کسی صورت میں بھی نہ آئین کے مطابق ہے، نہ ان کے حلف کے مطابق ہے اور نہ پاکستان کے لیے مفید ہے۔ لیکن میں تو اگر پچھلی تاریخ کو دیکھوں، ایوب خان بھی تو فوجی ڈکٹیٹر تھے، انہوں نے بھی ملک پر 10 سال تک اپنا تسلط قائم رکھا۔ اس کے بعد ضیاء الحق بھی فوجی ڈکٹیٹر تھے، انہوں نے بھی اسی طریقے سے تسلط قائم رکھا۔ ایوب خان کے ساتھ بھی کچھ سیاسی لوگ تھے اور کچھ مخالفت کر رہے تھے، یحییٰ خان کے ساتھ بھی کچھ سیاسی لوگ تھے اور کچھ مخالفت کر رہے تھے، ضیاء الحق کے ساتھ بھی یہی صورتحال تھی۔ پھر جنرل پرویز مشرف آئے تو جنرل پرویز مشرف نے بھی بہت ساری پارٹیوں کی لیڈرشپ کو ملک سے باہر پھینک دیا اور الیکشن کے لیے بڑی رکاوٹیں کھڑی کر دیں، لیکن جدوجہد تو اپنی جگہ جاری رہی۔ اسی طرح جنرل باجوہ براہ راست مارشل اللہ کی صورت میں نہیں تھے، لیکن ایک فوجی طاقت تھی اور اس وقت کے وزیر اعظم، اس وقت کی حکومت پوری طرح باجوہ کو فیسیلیٹیٹ کر رہی تھی اور اس کے ہر چیز کو تسلیم کیا جا رہا تھا اور قوم کو یہی بتایا جا رہا تھا کہ ہم ایک پیج پر ہیں، ہم اکٹھے ہیں اور ہم بالکل ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہیں۔ لیکن اب وقت بتا رہا ہے کہ نہیں، وہ ایک غلط روش تھی اور یہ غلط بات تھی۔ اسی طریقے سے آج اگر کوئی آرمی چیف ہیں اور ان کی موجودگی میں یہ جو سارا
ایک کھیل کھیلا جا رہا ہے، یہ نہ فوج کے لیے بہتر ہے، نہ ملک کے لیے بہتر ہے، نہ جمہوریت اور عوام کے لیے بہتر ہے۔ پاکستان کی بہتری اسی میں ہے کہ ہر کوئی آئین کی حدود کو تسلیم کر لے اور آئین کے مطابق اپنے کردار پر اپنے آپ کو محدود کر لے، اور پاکستان کی بہتری اور مستقبل کا استحکام اسی صورت میں ہوگا کہ یہاں عدلیہ بھی آزاد ہو، رول آف لا بھی ہو، اور قومی وسائل کی منصفانہ تقسیم بھی ہو۔ یہ نہ ہو کہ اگر ملک غریب ہے تو غربت تقسیم ہونی چاہیے، اگر وسائل کم ہیں تو یہ نہیں ہے کہ بھی ایک طبقہ تو عیاشی کرے اور ایک وسیع طبقہ جو ہے کہ وہ مسائل سے دوچار رہے۔ تو اس لیے ان تمام چیزوں کے بارے میں جو قومی لیڈرشپ ہے، قومی قیادت ہے، ان کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ میں نے عمران خان صاحب سے یہ 9 مئی سے 4-5 دن پہلے میری ملاقات ہوئی تھی، میں خود زمان پارک گیا تھا، حافظ نعیم الرحمان صاحب بھی میرے ساتھ تھے۔ میں نے ان سے بھی یہی کہا تھا کہ خان صاحب آپ پاپولیرٹی کے اپنے عروج پر ہیں، عوام کی آپ کے ساتھ بڑی توقعات ہیں، آپ کی خوش قسمتی ہے کہ لوگ آپ سے بڑی توقعات رکھ رہے ہیں، لیکن اگر آپ اپنی اس روش کو قائم رکھیں گے اور اپنی اس پاپولیرٹی کے ساتھ انتخاب کی دہلیز تک نہیں پہنچ پائیں گے تو یہ صرف آپ کا نقصان نہیں ہوگا، یہ پورے ملک کا، پاکستان کا نقصان ہوگا۔ لیکن خان صاحب اس وقت بھی کسی کی سن تو نہیں رہے تھے، لیکن جب میں نے اصرار کیا انہیں پھر بتاؤ کیا حل ہے، میں نے کہا ڈائلاگ حل ہے، اور ڈائلاگ ہی اس کا ایک راستہ ہے۔ پھر انہوں نے کمیٹی بھی بنائی، لیکن اس وقت گزر چکا تھا، چیزیں دیر ہو گئی تھیں، معاملات اور طرف آگے بڑھ گئے۔ اور اب بھی یہ ہے کہ بھی پولیٹیکل لیڈرشپ کو حالات کے نبض پر ہاتھ رکھنی چاہیے، اور پولیٹیکل لیڈرشپ کے پاس اصل طاقت جو ہے وہ سیاست میں مذاکرات کی ہوتی ہے، پرامن طاقت ہوتی ہے، اور ایک یکسوئی کے ساتھ اقدامات کی ہوتی ہے۔ اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ ملک کی ضرورت یہی ہے کہ پاکستان کی قومی لیڈرشپ قومی ترجیحات پر اکٹھی ہو، کم از کم ایجنڈے پر ہم اکٹھے ہوں، اور اس کے مطابق ایک لائن ڈرا کی جائے اور اس کو پھر کوئی کراس نہ کرے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک جو لیڈرشپ کا بحران ہے اس وقت پاکستان کے اندر، کوئی ایسا، کیونکہ خان صاحب تو جیل میں ہیں اور ڈیفینیٹلی ان کی پارٹی بھی سائیڈ لائن ہے، اور پاپولیرٹی تو ان کی اس ٹائم کوئی شک نہیں کہ باقی جماعتوں سے زیادہ ہے، اس پہ کسی کو اعتراض بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایز اے نیوٹرل اوپینین ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی پاپولیرٹی کا گراف ابھی بھی باقی سیاستدانوں سے اوپر ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب اپنے نئے انداز سیاست میں جماعت اسلامی میں ایک نئی روح پھونکنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور بہت عرصے سے جو ایک بریک لگی ہوئی ہے جماعت اسلامی کے ووٹ بینک کو، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا آپ کی یہ تحریک آپ کے ووٹ بینک کو، اس لیڈرشپ کے کرائسس کو ختم کرنے کے اندر آپ کی سپورٹ کر سکتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ جماعت اسلامی کا ایک نظریاتی تحریک ہے، نظریاتی پارٹی ہے، اور ہم اصولوں پر جمے رہتے ہیں۔ وقت اور حالات کے مطابق ہم اپنے اصولوں کو پس پشت نہیں ڈالتے، اور نظریاتی تحریکوں کی یہی اصل طاقت ہوتی ہے۔ اگر وہ بھی وقت اور حالات کے مطابق اپنے آپ کو خام خواہ تبدیل کر دے اور شوق میں اپنا بنیادوں کو چھوڑ دے تو پھر باقی پارٹیوں میں اور جماعت میں کیا فرق باقی رہے گا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ بھی سراج الحق صاحب جماعت کے امیر تھے، انہوں نے بھی بہت محنت کی۔ ہمارا ووٹ جو تھا کہ 2018 میں ہم کوئی 9,25,000 کے قریب پورے ملک میں ووٹ تھا، لیکن اس مرتبہ ہمارے 25 لاکھ ووٹ ہوئے ہیں ترازو نشان پہ، اور ایک طویل مدت کے بعد ہم ترازو نشان پر آئے تھے، اور جس میں ہماری پیش رفت ہوئی ہے، ووٹ بینک بڑا ہے۔ اور حافظ نعیم الرحمان صاحب کے جو تحرک کی صورت میں کراچی میں جو انہوں نے بڑا کام کیا، بہت محنت کی، اور پہلے مرحلے پہ ہی انہوں نے عوامی مسائل پر جس بالغ نظری کے ساتھ ایک لیڈ کیا ہے، تو انشاءاللہ اس کا جماعت کو فائدہ ہوگا، ووٹ بینک میں اضافہ ہوگا۔ اس لیے 2013 کے مقابلے میں ہم 18 میں آگے گئے، 18 کے مقابلے میں ہم 24 میں آگے گئے، 24 کے بعد بھی جو الیکشن آئے گا انشاءاللہ جماعت پیش رفت کرے گی۔
سر ایک سوال آپ سے ذاتی نوعیت کا جاننا چاہیں گے. آپ کے درینہ ساتھی رہے ہیں اعجاز چودھری صاحب اور میاں محمود الرشید صاحب, آپ کے ساتھ جماعت اسلامی میں انہوں نے کافی کام کیا ہے. اب وہ جیل میں ہیں اور قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں فسطائیت کے اس دور میں. ان کے حوالے سے آپ کوئی خاص پیغام ان کے چاہنے والوں کو دینا چاہیں, یا جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ان کی سپورٹ کرتے ہیں ان کو کیا دینا چاہیں گے پیغام؟ دیکھیں, محمود الرشید صاحب ہیں, اعجاز چودھری صاحب ہیں, ہمارے بہت ہی اچھے عزیز بھائی بھی, دوست بھی, ساتھی بھی. اور محمود الرشید صاحب تو میرے ساتھ صوبائی اسمبلی کے ممبر بھی رہے ہیں. اسی طرح اعجاز چودھری صاحب جمعیت میں بھی, جماعت میں بھی, اور خاندان کے اعتبار سے بھی ہمارا بہت گہرا تعلق ہے. تو ظاہر ہے ان کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے اس پہ ہمیں دکھ بھی ہے, افسوس بھی ہے, اور ہمیں اس بات کی بھی خوشی ہے کہ محمود الرشید صاحب نے بھی, اعجاز چودھری صاحب نے بھی ایک استقامت کا مظاہرہ کیا ہے اور بالکل اپنے اصول پر قائم ہے. تو انشاءاللہ ان کی یہ استقامت اور اس ایشو پر ان کا قائم رہنا سیاست میں ان کے لیے قد کاٹ میں اضافے کا باعث بنے گا, کیونکہ مشکل حالات تو گزر جاتے ہیں, مشکل دن جو ہیں گزر جاتے ہیں, حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے. انشاءاللہ بہتری کے دن آئیں گے تو ہماری پوری ہمدردیاں جو ہیں ان کے خاندان کے ساتھ, ان کی اولاد کے ساتھ اور ان کے تمام گھر والوں کے ساتھ ہیں, اور ہم ان کا حال احوال بھی پوچھتے رہتے ہیں. ہماری خواہش تو تھی کہ ہمیں اجازت مل جائے تو ہم جیل میں جا کر ان سے باقاعدہ ملاقات کریں, لیکن ہمیں اجازت نہیں مل سکی. لیکن ان کے جتنے بھی بھائی ہیں, عزیز ہیں, رشتہ دار ہیں, ان سے بھی ہم معلومات بھی لیتے رہتے ہیں, دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے. آخری پیغام نوجوانوں کو جو کہ اس وقت مایوسیوں کے اندھیروں میں چھپے ہوئے ہیں, دفن ہیں, ان کو کوئی آس امید نظر نہیں آ رہی. بہت بڑی تعداد میں پاکستان کے زرخیز دماغ پاکستان سے ہجرت کر کے جا رہے ہیں. 16,23,000 تقریباً گزشتہ سال کے اندر لوگ پاکستان سے مائیگریٹ کر گئے ہیں. اس کی وجوہات بے شمار ہیں, آپ نے ابھی روشنی ڈالی بڑی تفصیل سے. ایسی مایوس نوجوان نسل کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان سے جو بیرون ملک جانے کا ذوق شوق ہے یہ کوئی نیا نہیں ہے. 1 کروڑ کے لگ بھگ پاکستانی باہر ہیں, اوورسیز پاکستانی ہیں. ہمارا بڑا اثاثہ ہے, ہماری بڑی طاقت ہے. اس لیے یہ جو ملک سے باہر جانے کا سلسلہ ہے یہ تو ہمیشہ سے جاری ہے, اور ایک بیٹر ایجوکیشن کے لیے اور بہتر جاب کے لیے, بہتر اپرچونٹی کے لیے یہ ہمارے ملک کا ایک کلچر ہے. اور خاص طور پر ملک کے اندر بھی کچھ علاقے ایسے ہیں کہ جہاں کوئی کام نہیں کرتے لیکن اسی میں وقت گزارتے ہیں کہ بس ملک سے باہر جانا ہے. ہم دیکھیں کہ بھی فراڈیوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں, بیچارے پتہ نہیں کہاں ایران کے بارڈرز پہ, ترکی کے بارڈرز پہ پڑے رہتے ہیں, پھر کشتیوں پہ چڑھا دیے جاتے ہیں, اس میں غرق ہو جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ راستہ نوجوانوں کے لیے کوئی بہت اچھا راستہ نہیں ہے. اور میں دوسرا یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک سوچے سمجھے منصوبے کے ساتھ کہ نوجوان مایوس ہے, نوجوان اپنے مستقبل کو تاریک سمجھ رہا ہے. میرا خیال ہے کہ نوجوان تو پرعزم ہے, اور نوجوان کو اگر اعتماد دے دیا جائے اور وہ اس بات پہ یقین کر لے کہ اس کا مستقبل باعزت زندگی, باعزت روزگار اس راستے سے مل سکتا ہے, تو نوجوان آج بھی اپنا بڑا کردار ادا کر سکتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ محض نوجوان ہونا, محض پرجوش ہونا, محض بلند آواز سے بات کر لینا یا سوشل میڈیا پر بیٹھ کے اپنی پوری مہارت کو ظاہر کر دینے سے یہ کام نہیں ہوگا جب تک کہ نظریاتی طاقت نہ ہو, کمٹمنٹ نہ ہو, ایک مقصد حیات نہ ہو, نظریہ حیات نہ ہو. نظریاتی طاقت جو ہے, مقصد حیات کی طاقت جو ہے, وہی نوجوانوں کو ایک بڑے مستقبل کی طرف لے کے چلتی ہے. میں نوجوانوں سے مایوس نہیں ہوں. میں تو جہاں بھی جاتا ہوں, جس جگہ پہ بھی جاتا ہوں, نوجوانوں کو پرعزم دیکھتا ہوں, نوجوانوں کے اندر حوصلہ دیکھتا ہوں. یقینی طور پر یہ ایک بڑا اثاثہ ہے. آج کا نوجوان اس نظام سے بیزار ہے اور اس ظلم سے بیزار ہے,
اور اصلاح قانونیت سے بیزار ہے، اور نوجوان جو ملک میں غیر آئینی تسلط ہے اس سے بیزار ہے۔ اب یہ پولیٹیکل لیڈرشپ کا کام ہے کہ نوجوانوں کو مایوسی کے اتھاہ گہرائیوں کی طرف دھکیل دیں، یا ان کے اس جذبے، ان کے اس امنگ اور اس کے عزم کی بنیاد پہ ہم پاکستان کی مستقبل کی تعمیر نو کریں۔ ہمیں نوجوانوں پر اعتماد ہے، ہم نوجوانوں سے مایوس نہیں ہیں۔ میں تو نوجوانوں کی ہر جگہ آنکھوں میں چمک بھی دیکھتا ہوں اور مستقبل کی ایک امنگ بھی دیکھتا ہوں۔ انشاءاللہ یہی نوجوان پاکستان کی تعمیر نو کے لیے ایک بڑی طاقت اور قوت بنیں گے انشاءاللہ۔ مایوسیوں میں گھری ہوئی قوم کو نئی امید دیتے ہوئے حافظ نعیم الرحمن صاحب کی قیادت کے اندر جماعت اسلامی ایک نئے جذبے کے ساتھ سیاست کر رہی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود تھے نائب امیر جماعت اسلامی جناب محترم لیاقت بلوچ صاحب، جنہوں نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی اور پاکستان کے موجودہ حالات کے اوپر روشنی ڈالی۔ شاد رہیں، آباد رہیں، ہمیشہ عالم اسلام اور پاکستان کی سربلندی کے لیے کام کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔